बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामी यौमिद्दीन वक़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बक़ियतुल्लाहि ख़ैरुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। हम कभी भी किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाते और वजह यह है कि बाज़ दफ़ा कुछ लोगों से सबक़त लिसानी हो जाती है, तो उसमें तो बिला शक किसी को भी मौरिद इल्ज़ाम करार नहीं देना चाहिए। कुछ उलमा से कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं और बाद में वो उसकी तस्हीह कर लेते हैं या इकरार कर लेते हैं कि हमसे ये गलती हुई और उसका जुबरान कर देते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स मुस्तकिल मज़हब हक़ अहले बैत पर हमला कर रहा हो और वो भी इस बात के आया होने के बाद और वाज़े होने के बाद कि वो एक दूसरे मज़हब से यानी देवबंदी फ़िरक़े से शियत में दाखिल हुए और दाखिल कोई हो गया तो सर आँखों पे उसके जूते भी हमारे सर आँखों पर, लेकिन अगर वो शिया बन के मुस्तकिल हमले करता रहे तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी है कि कौम को बेदार करें। लिहाजा हमारी आगा जवाद नक़वी से कोई ज़्यादती दुश्मनी नहीं है। अभी काफ़ी अरसे से हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, वजह यह है कि लोग उनको पहचान गए हैं, लेकिन अब कुछ मुद्दत से तकरीबन 1 साल से वो डायरेक्ट हमला कर रहे हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ग़ैबत पर और ये ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में इमाम से कोई शियों का राबता नहीं है और कोई निज़ाम नहीं चल रहा, और स्टेप बाय स्टेप वो ये बावर कराना चाह रहे हैं कि ये अक़ीदा गलत है। लिहाजा इसके लिए वो कभी सहारा लेते हैं कि तसलसल नहीं है। अब कमाल की बात यह है कि जब विलायत फ़क़ीह के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये गदीर का तसलसल है, ये इमाम ज़मान का तसलसल है, ये इमाम ज़मान का निज़ाम है। लेकिन जब आते हैं हमला करने के लिए तो वाज़े हो जाता है कि ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बरकत और फैज़ को कबूल नहीं करते और वाज़े इनकार करते हैं कि वो हुज्जत खुदाबंद तबारक व तआला है। अब आपके सामने हम वीडियो पेश करेंगे क्योंकि इसको पॉज कर करके इसके बारे में डिस्कशन भी करना है। तो अब आपके सामने एक ये अब इमामत एक निज़ाम है, सिर्फ एक अकीदा नहीं है, और दूसरा इमामत तसलसल है। ये चीज़ें हमें सीखनी है आज कि हम अपने एतकाद के मुताबिक इमामत को सिस्टम में लाएं और इमामत को तसलसल में। ये इन तो शिया वो अमानीरी इबादत पर भी लगते हैं। आपने इनका ये वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया, इनके और इनके तरफदारों के मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट पर है। ये इनकी गुफ्तगू है गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में, जब ये इस्माइली हजरात के साथ बैठे और बीच में आगाए राहत हैं। तो यहाँ तो हम आगाए राहत से भी तकाजा करेंगे कि इस बात को क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पर ये आगा खानियों से कह रहे हैं कि ये मेरी बात शियों को बुरी लगती है। तो यहाँ पर ये इस्माइली हजरात से कह रहे हैं कि आपके यहाँ इमामत जो एक निज़ाम है, सिर्फ अकीदा नहीं है। यानी इसके माना है कि हमारे यहाँ ये निज़ाम नहीं है, सिर्फ एक अकीदा है। तो ये एक इनका हमला। और फिर कहते हैं दूसरा ये कि इमामत तसलसल है। अब यहाँ पे सवाल किया जाए कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की इमामत में तसलसल नहीं है। और फिर ये कहते हैं तीसरे मरहले में कि ये चीज़ें हमें सीखनी हैं आपसे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप इस्माइली हजरात के इन मुखियों से सीखेंगे, जबकि दावा आप करते हैं निज़ाम इस्लाम का, निज़ाम विलायत फ़क़ीह का। अलबत्ता इसमें शक नहीं कि गदीर का तसलसल इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है और कोई नहीं है। बाकी जितने भी हैं, चाहे मराजे हों चाहे कोई भी हो, वो सब के सब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत गुजार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इस्माइलियों से क्या सीखना चाहते हैं, ये क्लियर करें। और फिर कहते हैं अपने अकीदे के मुताबिक इमामत को हम सिस्टम में लाएं और तसलसल में लाएं। अब पूछा जाए कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद मुक़द्दस से तसलसल नहीं है, कि तसलसल ख़त्म हो चुका है, क्या एक फ़ासला आ चुका है? क्या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को आप इमाम बिला फ़स्ल नहीं मानते इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद? क्योंकि तसलसल की जो ज़िद है वो क्या है? फ़ासला है। यानी आप फ़ासले के क़ाइल हैं। अब चौथे मरहले में फरमाते हैं कि शिया को मेरी बात ये बहुत कड़वी लगती है, और इसके बाद वो इस्माइली जो साहब हैं वो कहकहा लगा रहे हैं और आगे राहत भी हंस रहे हैं। यहाँ पर दोबारा हम अपने बरादर अजीज़ से आगे राहत से हम तकाजा करेंगे कि अपनी जामे मस्जिद से इस मसले को क्लियर करें कि वाक़न तसलसल है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस के ज़रिए से या नहीं है। इस्माइली शिया इमामत के तहत जी रहे हैं, इमामत के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस्ना अशरी ने इमामत को तवस्सुल के लिए मुख्तस कर दिया है, ज़िंदगी तागूतों के साथ पसंद कर ली है और तागूतों की तक़वियत के ऊपर लगे हुए हैं। ज़ाकिर ख़तीम इससे तिजारत कर रहे हैं और उलमा इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और अवाम को तागूतों के सुपुर्द हवाले कर दिया है। इसलिए ये ज़रूरी अम्र है
کہ اس کو کھولا جائے، اس مسئلے کو وضاحت کی جائے کہ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ امامت سے دور رہ کر زندگی گزارنا، امامت کے بغیر زندگی گزارنا، اور امامت کے بغیر زندگی کے سرٹیفکیٹ دے دیے گئے ہیں، سندیں دے دی گئی ہیں کہ آپ امامت کے بغیر بہترین مومن ہو، امامت کے بغیر بہترین انسان ہو، امامت کے بغیر ولی اللہ ہو، آپ طاغوت کے بے شک خود بھی طاغوت ہو اور طاغوت کے دوست اور ساتھی ہو، پھر بھی آپ ولی اللہ ہو۔ یہ تو یہود سے بھی زیادہ بدتر ذہنیت بن گئی ہے، یہود سے زیادہ غلیظ تر ذہنیت بن گئی ہے کہ آپ کے اندر تمام طغیان ہو لیکن پھر بھی آپ جنت میں آپ ہی نے جانا ہے اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں جانا ہے۔ اس غفلت سے نکالنے کے لیے تبیین، دین کی وضاحت کی ضرورت ہے، تفسیر کی اور تبلیغ کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری امر ہے کہ اس کو کھولا جائے، اس مسئلے کو وضاحت کی جائے کہ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، امامت سے دور رہ کر زندگی گزارنا۔ اب یہ یہاں پر ایک کلپ میں کہہ رہے ہیں جس کو اسماعیلی حضرات بہت زیادہ آگے چلا رہے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ پورے مشن کے ساتھ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تسلسل اور غیبت پر حملے کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اسماعیلی جو ہیں وہ امامت کے تحت اور اس کے سسٹم کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور شیعہ جو ہیں وہ صرف توسل کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور زندگی طاغوت کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ تو یہاں پر کلیئر کریں کہ آغا خامنائی کے بارے میں بھی آپ کی یہی رائے ہے، ایران کے بارے میں بھی یہی رائے ہے، یا کہاں کی شیعوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ بہت ہی بڑی تہمت ہے۔ آغا حسن نصر اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لبنان میں وہاں امامت کا تسلسل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے؟ کیونکہ وہاں تو جمہوریت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ واضح کہیں کہ وہ بھی طاغوت ہیں اور طاغوت کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ مذہب حق اہل بیت میں آپ دیوبندی حضرات آ کر کسی قسم کا رخ نہ ڈالیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شیعہ طاغوت کی تقویت میں لگے ہوں۔ یہ کتنی بڑی تہمت ہے، جبکہ شیعہ وہ ہیں کہ جو مولا امیر المؤمنین سے لے کے اب تک تمام طاغوت جبت و طاغوت سے لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سارا پروپیگنڈا کیوں ہے؟ کہ پاکستان میں جمہوریت نہ ہو، ایک بات، اور پھر ظاہر ہے جو ان کا مین مسئلہ ہے وہ ہے شیعوں کے عقیدے کو کسی نہ کسی طریقے سے خراب کرنا۔ اب یہ دوسرا کلپ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، پھر تیسرا بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ موضوع سسٹمیٹیکلی چلا رہے ہیں، اور ہم نے مجبور ہو کر کافی عرصے کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے۔ کیوں کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ بہت سارے لوگوں نے اس موضوع کو اب تک دقت کے ساتھ نہیں دیکھا کہ ان کی نئی سازش کیا ہو رہی ہے۔ پہلے ان کی سازشیں تھیں دشمنان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ کہنا کہ بڑے ذہین تھے، بڑے عقلمند تھے، بڑا اچھا سسٹم چلا رہے تھے، اور غصب فدق کے بارے میں جو ہے وہ تعویلات پیش کرنا، یا یہ کہ امام حسین علیہ السلام پر مال لوٹنے کی تہمت لگانا۔ تو اب یہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت پر حملہ کر رہے ہیں۔ مزید سنیے۔ اسماعیلی شیعہ امامت کے تحت جی رہے ہیں، امامت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اثنا عشری نے امامت کو توسل کے لیے مختص کر دیا ہے، زندگی طاغوتوں کے ساتھ پسند کر لی ہے اور طاغوتوں کی تقویت کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ذاکر خطیب اس سے تجارت کر رہے ہیں اور علماء اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور عوام کو طاغوتوں کے سپرد حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری امر ہے کہ اس کو کھولا جائے، اس مسئلے کو وضاحت کی جائے کہ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، امامت سے دور رہ کر زندگی گزارنا، امامت کے بغیر زندگی گزارنا، اور امامت کے بغیر زندگی کے سرٹیفکیٹ دے دیے گئے ہیں، سندیں دے دی گئی ہیں کہ آپ امامت کے بغیر بہترین مومن ہو، امامت کے بغیر بہترین انسان ہو، امامت کے بغیر ولی اللہ ہو، آپ طاغوت کے بے شک خود بھی طاغوت ہو اور طاغوت کے دوست اور ساتھی ہو، پھر بھی آپ ولی اللہ ہو۔ یہ تو یہود سے بھی زیادہ بدتر ذہنیت بن گئی ہے، یہود سے زیادہ غلیظ تر ذہنیت بن گئی ہے کہ آپ کے اندر تمام طغیان ہو لیکن پھر بھی آپ جنت میں آپ ہی نے جانا ہے اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں جانا۔ اس غفلت سے نکالنے کے لیے تبیین، دین کی وضاحت کی ضرورت ہے، تفسیر کی اور تبلیغ کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری امر ہے کہ اس کو
کھولا جائے، اس مسئلے کو وضاحت کی جائے کہ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت نہیں ہے امامت سے دور رہ کر زندگی گزارنا۔ اب یہ جمعے کے خطبے میں عوام کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ ائمہ کو شیعہ فقط توسل کے لیے مانتے ہیں، جبکہ اسماعیلی سسٹم کے لیے مانتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہے کہ شیعہ صرف توسل کر رہے ہیں، اب ذاکرین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تجارت کر رہے ہیں، اور علماء کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ استفادہ کر رہے ہیں، یعنی فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے ان علماء میں کون کون ہیں، سب یا کچھ؟ اچھا، اب آپ بتائیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یا ائمہ کے ذریعے سے آپ کی کیا رائے آغا خامنہئی کے بارے میں یا آغا سیستانی کے بارے میں، کہ وہ تجارت کر رہے ہیں معاذ اللہ یا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اچھا، پھر کہا کہ عوام کو طاغوت کے حوالے کر دیا ہے۔ کہاں؟ ایران میں بھی، لبنان میں بھی، عراق میں بھی، یا کہاں؟ صرف کراچی یا لاہور میں؟ کہاں؟ اگر ہر جگہ کر دیا ہے تو پھر تو آپ کا یہ شور جو ہے انقلاب کا اور نظام اسلامی کا، یہ بہت بڑا جھوٹ اور فریب ہے، اور یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اور اگر کسی خاص جگہ عوام طاغوت کے ہاتھ میں ہے تو اس کو کلیئر کریں۔ اب یہ تمام شیعوں پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ امامت کو نہیں مان رہے اور امامت سے دور ہیں۔ کون سا ایسا شیعہ ہے جو امامت کو نہیں مان رہا یا امامت سے دور ہے؟ پھر سارے شیعوں کو انہوں نے کہہ دیا ہے سب کے سب طاغوت کی پیروی میں لگے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بلکہ یہ خود طاغوت بن گئے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہود سے بدتر ہے۔ اب ان سے سوال کیا جائے کہ یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں یہ کہاں کے شیعوں کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ کوئی اس سے مستثنی ہے یا نہیں، اسے ذرا کلیئر کر دیں۔ اب ایک انہوں نے انٹرویو دیا ایک سوشل میڈیا پر، اور وہاں پر انہوں نے ایک نیا نظریہ دیا کہ امامت 3 طرح کی ہے۔ ایک انبیاء امام ہیں، یہ بھی تو صحیح کہا، ایک ائمہ اثنا عشر امام ہے، یہ بھی صحیح کہا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک امامت ائمہ کے علاوہ ہے کہ جو غیر معصوم ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے آج کے دور میں کہ جو امام ہے اور غیر معصوم ہے؟ یہ کم سے کم عقائد شیعہ تو نہیں ہے۔ اب اگر ان کی مراد ہے خود تو اس کو کلیئر کریں، اور اگر مراد ہیں آغا خامنہئی تو وہ تو اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ ہم امام ہیں، ان کے لیے ولی فقی غیبت کے زمانے میں نائب امام یا مرجع۔ یہ کہ اس وقت کسی مولوی ملا کو امام بنایا جائے اور ایک تیسری کیٹیگری میں ڈالا جائے، اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ عقائد بیان ہوں گے تو اس طرح سے بیان ہوں گے، توحید، عدل، نبوت، امامت، اور امامت کے بعد جو ہے وہ آ جائے گا امامت صغریٰ یا امامت غیر معصوم، تو یہ تو پھر تدریجاً عقائد خراب ہو جائیں گے۔ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ امامت میں بھی 2 کیٹیگری ہیں، جس طرح امامت میں کہہ لیں 3 کیٹیگریز ہیں۔ اچھا، ایک امام ہو، نبی بھی ہو، معصوم بھی ہو، صاحب عصمت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک درجہ۔ اس کیٹیگری ہو گئی۔ ایک درجہ یہ ہے کہ امام ہو، نبی نہ ہو، معصوم ہو، امام ہو اور معصوم ہو، معصوم ہو، یہ دوسری درجہ ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا درجہ امام کا زعامت کا، اجتماعی زعامت ہو، حاکمیت کا، کہ امام ہو، معصوم، نبی بھی نہ ہو، معصوم بھی نہ ہو۔ واہ واہ واہ۔ ہم امامت کو عصمت کے بد کو اب یہاں پر پوچھا جائے کہ یہ کون سا تیسرے درجے والا امام ہے، جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے، اسے کلیئر کرنا چاہیے۔ کس عالم نے آج تک پوری غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ میں نظریہ دیا کہ تیسری کیٹیگری امامت کی؟ ابھی تیسری کیٹیگری امامت کی آپ کی ہے تو لگتا تو یہی ہے، کیونکہ ان کے بعض افراد جو الگ ہوئے ہیں، بعض علماء، انہوں نے اس بات کو کہا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ واقعاً ایسا ہونے والا ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ اپنے آپ کو اس وقت امام سمجھتے ہیں۔ ہم امامت کو عصمت کے برابر قرار دے کر پھر کہتے ہیں جو امام نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہے، جو معصوم نہیں ہے وہ امام بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جو امام ہے وہ معصوم ہوگا، یہ جو شرط لگا دی اس سے مشکل ہو جائے گی۔ بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ امام معصوم ہی ہو؟ ہاں، امام معصوم یا ائمہ اثنا عشر ہیں، بھائی ویسے بھی امام ہے جو جہنم کی جانب لے جانے والے ہیں، جتنے بھی دشمنان اہل بیت کے لیڈرز ہیں وہ بھی ظاہر امام ہیں لیکن جہنم لے جانے والے ہیں۔ امام معصوم کی غیبت میں اور کوئی بھی امام نہیں ہے عقائد تشیع کے حساب سے، وہ زیادہ سے زیادہ نائب امام ہے، کیونکہ امام تو شیعہ اعتقاد کے مطابق صرف 12 ہیں، اور وہ 12 امام 250 سال میں آئے ہیں، یعنی پورا جو زمانہ گزرا ہے امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبریٰ تک 250 سال بنتے ہیں۔ 250 سال میں آبادی کتنی تھی مسلمانوں کی؟ انسانوں کی کتنی آبادی تھی؟ آسانی سے آج کی یعنی آبادی بڑھنے کا تناسب آج نکال کے تو ہم پیچھے 1200 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ پوری زمین کی آبادی نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت پوری زمین تو رسائی میں بھی نہیں تھی، صرف مشرق وسطیٰ تھا۔ جی، مشرق وسطیٰ اور اس کے کچھ اطراف کے علاقے جو تھے، یا ایشیا کا کچھ علاقہ یا افریقہ کا کچھ علاقہ، یہ آ گیا تھا، اسلام کی سلطنت میں آ گیا تھا۔ تو اتنی سی آبادی کے لیے متواتر امام آ رہے ہیں،
امام کے وقفے کے بغیر، امام علی کے بعد امام حسن کے فوراً بعد ایک دن کا بھی بیچ میں وقفہ نہیں ہے. امام حسین آخر پھر آخری امام پردہ غیبت میں چلے گئے. اب جو وقفہ شروع ہے وہ 1200 سال کا ہو گیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ جو تھوڑی جمعیت تھی، کم لوگ تھے، بلا وقفہ امام آتے رہے ان کے اندر، اور اب جب جمعیت کروڑوں اربوں کی تعداد میں زمین کی پہنچ گئی ہے، ان کی ہدایت کے لیے ایک بھی امام نہیں ہے. جو معصوم تھے انہیں غائب کر لیا، جو معصوم تھے انہیں غائب کر لیا، جو معصوم تھے انہیں غائب کر لیا. اب اگر ان کا جملہ دیکھیں کہ معصوم کو تو غائب کر لیا ہے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبت عطا فرمائی ہے، بلکہ ان کا طرز تکلم یہ ہے کہ یہ کام ایک جعلی عقیدے کی صورت میں لوگوں نے انجام دیا، اور غیر معصوم کو تو حق دیا ہی نہیں امام دیا. تو پھر ان کو کس کے حوالے؟ تو ظاہر ہے یہ مودی کے حوالے کیا ہے. ابھی یہاں پر جو انہوں نے اعتراض کیا وہ اعتراض در حقیقت ایک ایسا اعتراض ہے کہ جو بعض دشمنان اسلام کا اعتراض ہے اور دشمنان ختم نبوت کا اعتراض. ابھی انہوں نے استدلال کیا کہ امام زمان علیہ السلام کے بعد جیسے کہ امامت ختم ہو گئی، بس پہلا شبہ انہوں نے یہ کیا بس امامت ختم نہیں ہوئی ہے، امام غیبت میں گئے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت ادریس کی غیبت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت الیاس کی غیبت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت خضر کی غیبت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت عیسیٰ کی غیبت ہے، اور بالکل ویسے ہی جیسے کہ انبیاء اپنی امت سے کچھ عرصے کے لیے غیبت میں جاتے رہے. اب ان کا یہ کہنا کہ اللہ نے ان کو مودی پر چھوڑ دیا ہے، طاغوت پر چھوڑ دیا ہے، ایک تو ان سب لوگوں کا بڑا ڈرامہ ہو گیا ہے طاغوت، جبکہ خود پورے طاغوت ہیں. یہاں پر سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا امام بنایا جائے؟ یہاں پر تو ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ اس زمانے میں اتنے انبیاء آئے ہیں کہ جب پاپولیشن کم تھی، اب کیوں انبیاء نہیں آ رہے؟ یہ بھی تو کوئی سوال کر سکتا ہے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی ختم نبوت ہو چکی. بھائی ختم نبوت اگر ہو چکی ہے تو ائمہ بھی صرف 12 ہیں، 13 14 نہیں کر سکتے آپ. بس آپ کا یہ اعتراض در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبوت پر ہے کہ اگر اس زمانے میں چند لوگوں کے لیے وحی کے ذریعے سے نبی ہدایت کے لیے آتے تھے تو اس زمانے میں کیوں نہیں آ رہے؟ یا مثال کے طور پر اگر اس زمانے میں چھوٹے سے گاؤں کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی تھی تو آج کل ڈائناسور کیوں نہیں نکل سکتا ہے، یا کوئی اور بڑا جانور؟ تو آپ کا اعتراض در حقیقت نبوت پر ہے. اگر آپ کہیں گے ختم نبوت تو کہا جائے گا ختم امامت بھی ہو چکی ہے، ائمہ اثنا عشری ہیں. اب ان سیاسی گیم کے لیے اور کھیل کے لیے کوئی نئے امام نہیں بنائے جا سکتے. یہ ان کے مودی سنبھالے آ کر یہ تو نہیں سوچ سکتے آپ. اب یہ کہتے ہیں کیا مودی سنبھالے ان کے لیے بھی امامت ہے؟ بالکل امامت ہے. امام اس وقت پردہ غیب میں ہیں اور وہ حجت خدا ہیں اور ان کی برکات ہیں، ان کے فیوز ہیں. کیا آپ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو غیبت امام زمان علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا آپ روایات اہل بیت علیہم السلام کے جو امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے زمانے کے لیے کیا آپ انہیں نہیں جانتے؟ اگر نہیں جانتے، نہیں مانتے تو واضح اعلان کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں، لیکن اجازت نہیں دی جائے گی کہ مذہب حق اہل بیت پر آپ حملہ کریں. البتہ یہ آپ کا حملہ نبوت پر بھی ہے، کیونکہ جب یہ آپ کا اعتراض کوئی سنے گا اس کو قطعاً حق پہنچتا ہے کہ اگر کم آبادی میں انبیاء آ رہے تھے، گاؤں کے لیے انبیاء آ رہے تھے، آج تو دنیا بڑھ چکی ہے، 6 ارب لوگوں کے لیے انبیاء اور وحی کیوں نہیں آ رہی؟ اب معجزات کیوں نہیں ہو رہے؟ اب جو ہے ملائکہ کا نزول کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ آپ کا اعتراض در حقیقت نبوت پر ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی مودی پہ چھوڑ دیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ایک تعبیر ہے مومنین کو جاننا چاہیے، زمانے فطرت. یہ کون سا زمانہ ہے کہ جس میں انبیاء نہیں آئے؟ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 500 سال یا 600 سال کا جو وقفہ ہے، روایات میں 500 بھی آیا ہے، 600 سال بھی آیا ہے، اس میں انبیاء نہیں آئے. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ یہاں فترت کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ وہ انبیاء غیبت میں یا تقیہ میں تھے. تو جو بھی مثال آپ لے لیں تو ہم سوال کریں گے کہ زمانے فترت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں کو کس پہ چھوڑا تھا؟ مودی پہ چھوڑا تھا یا نجاشی پہ چھوڑا تھا یا ابراہ پہ چھوڑا تھا؟ کس پہ چھوڑا تھا؟ اب یہ یاد رکھیں کہ فترت کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی نہیں ہے، بلکہ اب یہ فترت کا زمانہ حضرت ادریس سے حضرت نوح کے زمانے تک رہا اور حضرت نوح کے زمانے سے حضرت ہود کے زمانے تک رہا، یعنی 800 سال. اور پھر حضرت صالح سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک رہا تقریباً 630 سال. اور پھر حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ زمانہ فترت کا چلا، یعنی 500 سال یا 600 سال. تو یہاں پر سوال کریں گے یا کون سا نظام تھا؟ کون سا نظام نبوت چل رہا تھا؟ کون سا نظام خدا چل رہا تھا؟ کون سا دین چل رہا تھا؟ کیا طاغوت پہ چھوڑ دیا تھا
یا مودی پہ چھوڑ دیا تھا، یا شداد پہ، یا فرعون پہ، یا ہامون پہ، کس پہ چھوڑ دیا تھا؟ یہ سب مغالطے کہ جو شروع کیے تھے سید قطب نے اور مودودی صاحب نے، اور ہمارے یہاں کچھ لوگ انہی مغالطوں کو لا رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ سید قطب کو جو امریکہ نے اتنا سپورٹ کیا تھا، یا مودودی صاحب کو جو اتنا سپورٹ کیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ رشین لابی کو اور رشیا کے انفلوئنس کو عرب ممالک میں اور یہاں پر روکنا تھا. ان کی ہر بات بہت سالڈ نہیں تھی، یاد رکھیں. اور ہم پابند بھی نہیں ہیں کسی کی. اگر ایک بات اچھی ہے، مثال کے طور پر خلافت و ملوکیت میں انہوں نے اپنے بعض مقدس لوگوں کے جرائم گنوائے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں ان کی اچھی. ان کے لیے بھی امامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی نظام امامت کا بنایا ہے، اور امامت میں وقفہ نہیں ہے. کہ پھر دوبارہ وہ بات کرتے ہیں کہ امامت میں وقفہ نہیں ہے. یعنی آج یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امامت میں وقفہ ہے، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امامت میں وقفہ نہیں ہے. بس یہ ساری روایات کہ جو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئیں کہ امام زمان علیہ السلام کی امامت جو ہے وہ آخر عمر زمین تک چلے گی، ان سب کی یہ نفی کر رہے ہیں کہ جو شیعہ عقائد کے بالکل خلاف ہے. اب ہماری گزارش ہے پہلے مرحلے میں ان تمام ان کے چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے، کہ اپنی آنکھیں کھولیں. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے آنکھیں کھول لی ہیں. اسی طرح سے پنجاب کے جو بزنس مین ہیں، خواجہ حضرات ہیں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں. اسی طرح سے قم میں بعض افراد جو فقط اس آس میں جی رہے ہیں کہ وہاں سے فارغ ہوں گے تو ان کے ٹکڑوں پہ پلیں گے. اسی طرح سے بعض اور لوگ جو ان کا راگ الاپتے ہیں، آپ کو واسطہ ہے امام زمان علیہ السلام کا، ان کی ان تقریروں کو، گفتگوؤں کو آپ سن لیں. اگر کوئی جواب ہو تو آپ پیش کریں. یقیناً آپ آخر میں یہی کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا کلپ ہے، چھوٹا سا کلپ ہے. یہ آپ لوگوں کے پاس آخری حربہ ہے. خصوصاً علماء حضرات جو ان کے مدرسے میں رہتے ہیں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اللہ پر توکل کریں، اور یاد رکھیں کہ اس قسم کے سازشی مدرسے میں رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ کوئی اور گناہ کی زندگی کو قبول کر لیں، کیونکہ یہ بدتر گناہ ہے کہ جس میں دین کو برباد کیا جائے. مومنین سے گزارش ہے کہ ان کے مدرسے کی طالبات اور طالب علموں کو قطعاً مجالس امام حسین علیہ السلام میں مدعو نہ کریں. اگر کر چکے ہیں تو پروگرام کینسل کریں. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی مجلس میں کوئی خطاب کرنے والا نہ ہو. 4 نوحوں کی جگہ 10 نوحے کر دیں، لیکن مؤمنین کو امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے نام پر گمراہ ان لوگوں کے ذریعے سے نہ کرنے دیں. اور اگر بلائیں تو ان کو موضوع دیں اور کہیں کہ اس پر بات کرنی ہے، اور خصوصاً اس قسم کے موضوعات کہ اس کی نفی کرو، کیونکہ مجالس اعضاء مذہب حق اہل بیت اور امامت کے فروغ کے لیے ہیں، نہ یہ کہ امام زمان علیہ السلام کی امامت پر ضربت لگانے کے لیے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.